क्यों नहीं कबूल होती कि कुछ ना कुछ हमारी गलती भी होती है, कोई ना कोई गुनाह कर बैठते हैं, यानी कि हमारे कोई रोजमर्रा की होती है ना ऐसी गीबत चुगली वगैरह, ये कुछ इस तरह के अमाल होते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, यानी कि किसी का कर्ज देना है वो नहीं दे पाते, या फिर इस तरह की कोई भी हमारी गलती होती है, वो फिर दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन जाती है। और फिर अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि आप अगर अपने हाथ से रिज़्क़ हलाल कमाएंगे तो फिर आपके दुआएं भी कबूल होंगी, दुआएं भी कबूल होने लग जाती हैं। उस बंदे की मुरादें अल्लाह तबारक ताला ऐसे पूरी फरमाता है कि जैसे वो अभी मांग रहा है और कुछ और साथ साथ वो पूरी होती जाती हैं। दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह में उसी वक्त कबूल हो रही होती हैं, और जब के हलाल रिज़्क़ और तैयब ग़िज़ा का इहतमाम और हराम और मुश्तबा चीज़ों से परहेज़ करना इंसान की आदत बन जाए। जब हमारी ये आदत बन जाएगी ना कि हमने हराम और मुश्तबा चीज़ों से हमने परहेज़ करना है, हमने हराम की तरफ नहीं जाना है, हमने कमाई अपने हाथ से कमाई करनी है और हलाल तरीके से रिज़्क़ कमाना है, तो वो जब हमारी आदत बन जाएगी ना तो वो इंशाल्लाह हमारी दुआएं की कबूलियत का सबब भी बनेगी। हज़रत अरफा बिन खदीज से रवी है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया कि सबसे पकीज़ा कमाई कौन सी है, तो आपने फरमाया कि इंसानों का अपने हाथ से कोई भी काम करना, और सबसे बेहतर है कि वह तजारत करे। और क्योंकि तजारत में 9 हिस्से जो हैं बरकत के तजारत में रखे गए हैं, और 1% जो है वो बाकी सारी दुनिया भर की जितनी भी कमाई के जरिए उनमें है। तो सरकार इस्लाम ने फरमाया कि बेहतर यह है कि वो तजारत करे। तो ये जिस तरह हमारे ये जो प्लेटफॉर्म मिला है ये भी एक तजारत का जरिया ही है। हम यहाँ से लेते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करेंगे, और यानी कि यहाँ से खुद भी लेंगे और आगे भी देंगे, और फिर इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी हैं। वो बेनिफिट्स किस वजह से हैं, क्योंकि 9% जो है बरकत वो तजारत में है, इस वजह से ये तजारत के बेनिफिट्स हैं। और इसके साथ अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान जब तवील सफर करके आता है, मतलब यानी कि सफर करता है, जिसके बाल परेशान हो, जिसका बदन गर्द-आलूदा हो, उसकी हालत ऐसी हो कि वो दुआ करे और उसी वक्त कबूल हो जाए, और वो यानी कि इतनी ज्यादा मेहनत करे कि उसको पता ही ना हो कि मैंने खाना किस वक्त खाना है, मैंने किस वक्त सोना है, मैंने क्या करना है, वो उसकी ज्यादा दुआ कबूल हो जाती है निस्बत उसके कि जो यानी कि पैसे पुश डालता है कि मैं ये कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, हो जाएगा, मेरी रजिस्ट्रेशन तो हो ही गई है ना, तो आगे भी हो ही जाएगा। वो अगर इसको यानी कि स्किप करता जाएगा ना तो वो स्किप होता जाएगा, कि वो कहता है कि कल आज का काम कल पे मत डालो। और रिज़्क़ हलाल तभी आपका होगा। हलाल कैसे होगा? जब हम हलाल तरीके से मेहनत करेंगे तो ही आपका ये जो रिज़्क़ है ना हलाल बनेगा। मतलब अब आपको तो कोई और तो नहीं देख रहा ना, मुझे कोई और नहीं देख रहा कि मैं अब रजिस्टर्ड हो गई हूँ, मैं अब ये सारा कुछ इसमें अवेल कर लिया सारा कुछ, लेकिन मुझे इसके बाकी जो रिवाज तक मैं तभी पहुंचूंगी जब मैं मेहनत करूंगी। तब मतलब मुझे यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो कुछ समझाया गया है, अब तक जो कुछ मुझे पढ़ाया गया है, वो सब कुछ मुझे अवेल तब होगा कि जब मेरी मेहनत होगी, और मेहनत जब होगी तो जो कुछ मुझे रिज़्क़ हासिल होगा वो हलाल होगा, और उसमें बरकत भी होगी, और उसके ज़रिए जो कुछ अल्लाह पाक ने हमारे लिए रिवार्ड्स रखे हुए हैं, जैसे कि उम्र में बरकत और माल में बरकत, आखिरत में जन्नत का ज़रिया भी होगा, और बातों में भी उसके यानी कि बात सुनना चाहेंगे लोग, उसकी कहेंगे कि हमारे पास बैठे हमसे बात करे, हमसे बोले, और उसके चेहरे में नूरानियत आ जाती है, जाज़बियत आ जाती है कि इतना नूरानी चेहरा कैसे हो गया, ये कुछ बहुत ज्यादा नेकियां करता होगा। तो मसला क्या है, वो नमाज पढ़ता है या फिर अल्लाह ताला की तरफ उसका दिल रजू है, और इस्लामी तरीके का कवानीन के जरिए वो हलाल रिज़्क़ कमा रहा है अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को, अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को, जिसके जो भी है उनको वो रिज़्क़ हलाल खिला रहा है। उसके लिए ये सबसे बड़ा यानी कि नेकी का जरिया भी है और सबसे बड़ा जन्नत का जरिया भी है।
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ یہ فرمایا تھا کہ جنت کے 8 دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جائیں گے جو حلال اور طیب رزق کما کے یعنی عمر بھر حلال اور رزق طیب کماتا رہا ہو اور اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اپنے کمائی میں. جیسے ناطول میں آج کل کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ مطلب اس کے اپنے وہ وزن کے اندر جو انہوں نے پہلے سے یہ سسٹم رکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کلو بھی لینا ہے یا 2 کلو لینا ہے وہ تولتے کچھ ہوا ہے, مطلب اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. تو یہ ان کا رزق جو ہے وہ حرام کما رہے ہیں. ذریعہ طریقہ تو ان کا حلال ہے نا, مطلب انہوں نے ایک شاپ بنائی ہوئی ہے اور آپ اس شاپ پہ جاتے ہیں, یہ کوئی فروٹ ہی خریدتے ہیں اگر آپ تو اس کو وہ اگر وہ غلط تول رہے ہوتے ہیں تو وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے وہ کہہ دیا کہ وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے. وہ 3 بار اسے یہ فرما دیا. تو ہمارا سب سے یہ پہلا گول ہونا چاہیے کہ ہمارا تو معاشرہ ہی اس طرح کا چلے. اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے نا تو ایک ایک کر کے بہتری آتی جائے گی. تو اس لیے اس کا رزق حلال کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے, اور اس کے یعنی کہ ہمارے جو دین اسلام میں ہمیں جو احکام دیے گئے ہیں کہ ہم نے سب سے حج, روزہ, نماز وغیرہ جو 5 ہمارے فرائض ہیں, ان کے بعد سب سے بڑا فرض کسب معاش اپنے ہاتھ سے کمانا, رزق حلال کمانا ہے, اور اس کے اوپر ہم نے عمل بھی کرنا ہے. اب اپنی نیت اپنی شان و شوکت کی نہیں ہونی چاہیے, اپنے وقار اور تمکینیت کی حفاظت ہو. البتہ میں مال و دولت جمع کر کر کے فخر تکبر کا اظہار کرنے لگ جائیں اور کہ ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں. پھر آپ اگر کوئی مدرسہ بھی بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ ارننگ لگا دیں کہ یہ اتنے پیسے دو گے تو آپ پڑھ سکتے ہو. تو آپ اسلام کے اندر جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں ڈنڈی مارنا, تو یہ والا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ نے اگر اللہ کی راہ میں دینا ہے, آپ کے پاس اتنا مال دولت جمع ہو گئی ہے کہ آپ کے گھر والوں کے گزر بسر کے علاوہ اب آ گیا آپ کے پاس, تو وہ آپ کا اگر پڑا رہے گا نا آپ کے پاس تو وہ حرام میں آ جائے گا. اس کے اوپر وہ یعنی کہ جب آپ قبر میں جائیں گے نا تو وہ آپ کے پاس آ کے سوال کرے گا کہ مجھے کیوں رکھا ہوا تھا, مجھے اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دیا, مجھے کیوں نہیں خرچ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جب حساب کتاب کا وقت آنا ہے, ہم نے روز معاشر جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, تو تب بھی وہ مال دولت جو ہم سے آ کے سوال کرے گا, وہ ہمارے پر عذاب کی طرح نازل کر دیا جائے گا. کہ برعکس اس کے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال و دولت جمع ہو گیا تو آپ اس میں زکوٰۃ بھی دیں, آپ اس کے جو بھی ہمارے اسلام کے ہیں وہ سب کچھ پورے کرتے جائیں, تو وہ آپ کے لیے برکت کا باعث بنے گا, آپ کے لیے سکون کا باعث بنے گا اور جنت کا ذریعہ بنے گا. آپ کو قبر و حشر میں بھی اس کے لیے سکون کا باعث بنے گا, نہ کہ آپ تکبر کرتے پھریں کہ میں بہت مال و دولت والا بن گیا ہوں, میں بہت الگ ہو گیا ہوں, میں اب یہ جو لوگ ہیں میرے خاندان والے جو ہیں یہ میرے اب بات کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو یہ اگر ہم یہ کریں گے تو بھی ہمارے لیے پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے تو انہیں بھی دے سکتا ہے, انہیں بھی نواز سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم سے چھین بھی تو سکتا ہے, کیونکہ ایک حدیث مبارک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو اچھے سے یوٹیلائز کریں, لوگوں کو اچھے سے پیش آئیں. جو غریب نادار ہیں ان کی کفالت کر سکتے ہیں تو آپ ان کے لیے کریں, آپ ان کا ذریعہ بنیں. مجھے یاد ہے میرے اپنے بابا 10-15 گھر تھے ایسے, ہمیں کبھی نہیں بتایا تھا انہوں نے کہ وہ یہ کرتے ہیں. انہوں نے ان کی کفالت کا ذریعہ بنایا ہوا تھا. ان سب کے گھروں میں جا کے وہ راشن دیا کرتے, پورا راشن ان کو ہر مہینے دیتے ہوتے تھے. تو جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ سب لوگ آئے تھے اور وہ ہم سے زیادہ رو رہے تھے, اور ہم دیکھ کے ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا ہوا, بابا تو ہمارے فوتو ہیں. تو وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ گھر کا فرد تو ہمارا گیا نا, ہمیں دینے والا چلا گیا, اب ہمارا معاش کا ذریعہ کیسے چلے گا. تو وہ ہمارے لیے ایک اتنی بڑی یعنی کہ سرپرائزنگ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کو اتنا نوازا ہوا تھا
تو وہ انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ میری بچوں کے لیے اور ان کے لیے یہی بس رہے ان کے پاس ہی رہے، انہوں نے اتنے گھروں کی کفالت شروع کی ہوئی تھی، وہ سب کو دیتے تھے. تو یہ ہمارے لیے بڑی سرپرائزنگ بات بھی تھی. تو پھر ہم نے خود بھی یہ سوچا کہ ہم نے بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. یعنی کہ انہوں نے کبھی بھی یعنی جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ آپ دائیں ہاتھ سے دو، ایسے دو کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا ہے. کہ جیسے ہمارے اسلاف تھے پہلے دور میں جتنے خلیفہ وغیرہ گزر چکے ہیں، آج کل کا یہ ڈرامہ جو چل رہا ہے ایتھک الغازی والا، اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ لوگوں کی کفایت کیسے کرتے تھے، ان کے دروازہ نوک کر کے ان کے پاس راشن رکھ جاتے تھے اور خود اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم دے رہے ہیں. تو وہ کیوں دیتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس اتنا مال ایکسٹرا ہوتا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ نوازا ہوتا تھا رزق حلال کمانے کی وجہ سے کہ وہ دوسروں کو بھی اس سے دینا پسند فرماتے تھے کہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں، کوئی بھی غریب نہ رہے. اور یعنی کہ آپ کسی کو اگر کچھ دیتے ہیں نا، اس سے آپ خود فیل کریں گے، آپ کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیا ہے. تو یعنی کہ ایک اطمینان ملتا ہے دینے سے، بہت زیادہ خوشی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دینے والا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم کسی کو خوشی دے سکتے ہیں، کسی کے گھر میں یعنی کہ سب کچھ اس کو مہیا کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے یہ سب سے بڑی خوشی کی اور بات ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا نوازا ہے کہ ہم رزق حلال کماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنایا ہے. تو میم فاطمہ اب آپ کریں. یس میم ویری گڈ، بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا. ماشاء اللہ سے آپ کا جو کانفیڈینس لیول ہے بہت ہی امیزنگ ہے. سو سبھی میم کا اپریشیٹ کریں، میم نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ماشاء اللہ سے. ویل ڈن میم، ویری گڈ. اوکے ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مبین کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے فرسٹ ٹائم دی ہے اور ویبینار اور بہت اچھے طریقے سے میم نے ایکسپلین کیا، دونوں ہی وے میں کیا، دنیاوی طریقے سے بھی کیا اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کیا. تو اپریشیٹ کرتے ہیں، کا بہت اچھا کانفیڈینس لیول ہے. یس میم کا فرسٹ ٹائم تھا. تھینک یو سر. یس میم، لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے فرسٹ ٹائم ایکسپلین کیا. ماشاء اللہ سے بہت ہی زبردست کانفیڈینس آپ کا. ویری گڈ. جی تو ویری گڈ ویری گڈ. اوکے جی. میں تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ نا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل آپ نے جو بھی دیکھو، جیسے کہ آپ نے یہ فار ایور کو جوائن کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک بزنس جوائن کیا آپ نے، ایک مائنڈ سیٹ بنایا کہ میں نے اس کو جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم اپنی زندگی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھما رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کا فیصلہ کرے. ایسا کبھی بھی نہیں کرنا. دیکھو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ اپنی لائف میں سکسیسفل ہوں، آپ کسی اسٹیج پر پہنچے، تو اپنے راز آپ کسی کو نہ بتاؤ. جو آپ کرنا چاہ رہے ہو، جو آپ نے پلان بنایا وہ کسی کو نہ بناؤ، تب بھی آپ اپنی لائف میں سکسیسفل ہو سکتے ہو. ادروائز دیکھو نا، ہم لوگ ایسے لوگوں سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں جن کو بزنس کی بی کا بھی نہیں پتا ہوتا، اور ہم ان لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا یہ ہمارے لیے بیسٹ ہے، کیا ہم یہ کریں گے تو یہ ہمارے لیے ٹھیک رہے گا. تو ایسا آپ کبھی بھی نہ کرو، ٹھیک ہے. اپنی زندگی کے فیصلے خود لو آپ. تو دیکھیں آپ کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی گیا، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے تو یہاں جو بھی کام کرتا ہوں، میں جو بھی کرتا ہوں، مجھے وہاں پہ ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ مجھے عزت ملتی نہیں ہے، ہر کام میں مجھے ذلت اور رسوائی کی ملتی ہے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بولا کہ تم اپنے سب سے جو مین چیز ہے نا کہ تم اپنے راز کسی کو نہ بتاؤ، ٹھیک ہے. تو دیکھو جب تک تمہارے راز تمہارے پاس ہے نا تو وہ تمہارے غلام ہے. جب تمہارے راز جو ہے وہ دوسروں کے پاس چلے گئے ہیں تو تم خود اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو. تو سیم یہی چیز ہے
آپ اپنے راز کسی کو نہ بتاؤ, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنی لائف میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرو. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہارڈ ورک کرنے میں ہی جو ہے پیسہ آتا ہے, ہارڈ ورک کریں گے ہم, ہارڈ ورک سب یہی کہتے ہیں کہ ہارڈ ورک ہی کریں گے. لیکن دیکھیں آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو دیکھیں اگر ہارڈ ورک کی بات کی جائے نا تو فار ایگزامپل ایک لیبر کی ایگزامپل لے لو, وہ کتنا ہارڈ ورک کرتا ہے, کتنا وہ ہارڈ ورکر ہے. تو اس کو تو آج کا اگر جتنا وہ ہارڈ ورکر ہے اس کو تو اس کی لیمبرگینی یا مرسیڈیز میں گھومنا چاہیے. ایک رکشے والا لے لو, وہ بھی کتنا ہارڈ ورکر ہے. تو ہارڈ ورک سے پیسہ نہیں آتا, پیسہ آتا ہے اسمارٹ ورک سے. دیکھو جیسے کہ دنیا کے کتنے امیر ترین آدمی ہیں, جیسے کہ آپ فیس بک کے اونر کی بات کر لو, گوگل کے اونر کی بات کر لو, تو یہ سب اسمارٹ ورک کرتے ہیں, اسمارٹ ورک سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. دنیا میں 95% ایسے ہیں, 95% لوگ ایسے ہیں جو 5% منی ارن کرتے ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو تو آئی ایم ریئلی سوری, میں پہلے سے ہی سوری کر لیتی ہوں. وہ کون سے لوگ ہیں جو فار ایگزامپل جاب ہولڈر ہو گئے یا چھوٹا موٹا بزنس کر لیا, تو اس طرح کے جو 5% منی ارن کر رہے ہیں. لیکن جو 5% لوگ ہیں وہ 95% منی ارن کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جیسے بل گیٹس ہو گئے, جیسے فیس بک کے آنر ہو گئے, اور دوسرے بھی. یہ جو لوگ ہیں نا یہ 95% منی ارن کر رہے ہیں, مینس کہ یہ اسمارٹ ورک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو پیسہ ہمیں جو آتا ہے وہ اسمارٹ ورک سے ہی آتا ہے. ہم لوگ اسمارٹ ورک کریں گے تبھی ہم اپنی لائف میں سکسیسفل ہو سکیں گے, ٹھیک ہے. اور ہارڈ ورک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مزدوروں کا حال دیکھ سکتے ہیں, آپ ایک رکشہ چلانے والا کا حال دیکھ سکتے ہیں آپ. تو یہی چیز ہے کہ ہم لوگ اگر اسمارٹ ورک کریں گے تبھی ہم اپنی لائف میں سکسیسفل ہو سکیں گے, اوکے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ دیکھو آپ کا جو اپ لائن ہوتا ہے نا وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے. مینس کہ دیکھو وہی ایک اپ لائن ہے آپ کا جو آپ کو زیرو سے ہیرو بناتا ہے, جو آپ کو جب آپ کچھ بھی نہیں نہ ہوتے تب سے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. کیونکہ ہم سب کو ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں اچھے سے گائیڈ کر سکے, جو ہمیں ایک صحیح راستہ دکھا سکے. تو آپ بہت لکی ہو کہ آپ کو بہت اچھے اپلائنس ملے ہیں, ان کی رسپیکٹ کرو, اوکے. جو وہ کہتے ہیں اس پہ چلو, کیونکہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اپنے اپلائن کی باتوں پہ عمل کر کے زیرو سے ہیرو بنے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بھی جو اپلائن کہتے ہیں ان کی باتوں پہ عمل کرو, ان کی رسپیکٹ کرو. اور دوسری یہ چیز ہے کہ جیسے آپ کو ڈیلی میٹنگ میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے اپلائن کا نام مست لکھا کرو, بٹ آپ لوگ میں سے کچھ پرسنز ایسے ہیں جو اس بات پر عمل نہیں کرتے. تو کائنڈلی میری ان لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے اپلائن کا نام مست لکھا کریں, اپنے اپلائن کو کبھی بھی نہ بھولا کریں, ٹھیک ہو گیا. تو ابھی اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے, تو وہ کائنڈلی مائک انمیوٹ کر کے وہ پوچھ سکتا ہے. ہے کسی کا کوئی کوشچن؟ نو میم. اوکے اوکے, سب کلیئر ہے جی. تو آج کی میٹنگ ہماری یہاں تک کی تھی. تو آئی ہوپ سو آپ کو میٹنگ بہت اچھی لگی ہوگی, اور آپ اپنے اپنے ریویوز آپ جو بھی بگنر گروپ ہے وہاں پہ شیئر کریں, اور ان پوائنٹس شیئر کریں کہ جو کیا کچھ آپ نے اس میٹنگ سے سیکھا. تو چلیں جی, آل دا بیسٹ, اللہ حافظ, ٹیک کیئر. میم بات سنیں, یس یس میم. میم جو فار ایور لیونگ ہے یہ کون سے کنٹری سے ہوئی تھی, اس کے اونر کا نام, یہ چیزیں تھوڑی سی بتا دیں مجھے. جی میم, اوکے میں بتاتی ہوں. ایکچولی ہماری جو کمپنی ہے نا فار ایور لیونگ پروڈکٹ, یہ 1978 میں اوپن کی گئی تھی, اوکے. اس کا ہیڈ کوارٹر ایریزونا میں ہے, یونائیٹڈ اسٹیٹ میں ہے. اور اس کے جو اونر تھے ان کا نام ہے ریکس موگن, ٹھیک ہے. ہمارے جو اونر ہے نا اس کمپنی کے جو اونر ہے ان کا نام ہے ریکس موگن. میم کلیئر ہو گیا. اور انڈیا میں میم تھینک یو سو مچ میم. جی میم, انڈیا میں یہ 2000 میں آئی تھی اور پاکستان میں یہ 2018 میں آئی تھی. اوکے میم, اوکے. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, اوکے, آل دا بیسٹ, اللہ حافظ, ٹیک کیئر.